बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन चीदा इशूज़ को हम ज़ेरे बहस लाने जा रहे हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल रहेगा जो सिख रहनुमाओं ने हालिया अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें वो करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ सिख रहनुमा बल्कि नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से भी हमें ये बयानात जो हैं वो सुनाई दिए हैं, हमने पढ़े हैं कि वो भी करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। सो इस किस्म के बयानात की हकीकत क्या है ये जानेंगे अब्दुल बासित साहब से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ बात करेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ट्वीट भी किए और अपने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो बहुत ज़्यादा नरम रवैया रखते थे कश्मीर को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इजराइल को भी तस्लीम करने जा रहा था। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे इदारों की निजकारी के हवाले से, स्पेशली जो PIA को लेकर प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। सो हुकूमत मुआशी तौर पर मईशत के एस्पेक्ट से अगर बात की जाए, सो क्या गेन्स हैं जो अचीव करना चाह रही है ये प्राइवेटाइजेशन करके। सो बढ़ेंगे अब्दुल बासित साहब की जानिब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द प्रोग्राम, आपने टाइम निकाला। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानूँगी, ये जो टेरिटोरियल लैंड एक्सचेंज की बातें हैं ये किस तरह से पॉसिबल हो सकती हैं, स्पेशली between the countries like India and Pakistan? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतहा आपको और सब देखने वालों को मेरा सलाम। अजीब स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत में। हम समझ सकते हैं कि ये इंतखाबात चूँकि वहाँ पे हो रहे हैं तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो हम तवक्कुआत भी कर रहे थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है, सच्ची पूछिए। क्योंकि जहाँ शिरोमणि अकाली दल के जो सदर हैं सुखबीर बादल साहब, और बल्कि ये भी बताता चलूँ कि SAD जो है शिरोमणि अकाली दल, उसका मैनिफेस्टो भी, उसने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो भी जारी किया है। तो उनका कहना है कि जी हमें पाकिस्तान के साथ जो है कुछ ऐसा एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी करनी चाहिए कि जो सिखों का जो है करतारपुर दरबार साहिब वो भी भारत को मिल जाए, तो कुछ ऐसा टेरिटोरियल एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो अपनी एक इंटरव्यू में कह ही दिया कि जी अगर मैं 1971 में वज़ीर आज़म होता भारत का तो जो 90,000 एक्सचेंज के बदले बिल्कुल बकौल उनके 90,000, हालांकि 90,000 सोल्जर नहीं थे, बट इन एनी केस ह्यूज नंबर कैदियों के को हम रिहा करते वक्त ये करतारपुर साहब हम ले लेते वहाँ पाकिस्तान से। और फिर दूसरी तरफ जो आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी हैं उनको तीसरी बार मुंतखब करेंगे तो हम यकीन दिलाते हैं कि 6 माह के अंदर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उसको हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो इस किस्म के बयानात भारत की जानिब से आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो अकाली दल के जो चीफ हैं सुखबीर, उनका मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बात की वो बड़ी दिलचस्प है, और हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत तारीख़ में जाने की भी ज़रूरत मेरे ख्याल हम सबको है। बात यूँ कुछ देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान है ना वो सिखों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये कुछ इलाके जो हैं उनके लिए होली लैंड हैं। और होली लैंड का मतलब ये है कि एक तरफ तो जो है गुरुद्वारा दरबार साहिब है जो कि करतारपुर में है, फिर इसी तरह आप देख लीजिए तो पंजा साहिब है जहाँ पे जो गुरु नानक हैं जो कि सिखिज़म के, सिख जो रिलीजन है उसके फाउंडर हैं, उनके हाथ के निशान हैं एक पत्थर पे, बड़े पत्थर पे। तो पंजा साहब भी उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह रंजीत सिंह जिन्होंने सिख एम्पायर की बुनियाद रखी थी, वो भी लाहौर में उनकी समाधि है। तो सवाल यही है कि सिखों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं समझ सकता हूँ जो सुखबीर बादल साहब ने जो कुछ कहा है कि जी ये होना चाहिए। अब मामला कुछ ये है कि जब पार्टीशन हो रही थी तो मुंतहा 1947 में एक रेडक्लिफ कमीशन बना था जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाउंड्रीज उसने बनानी थी या बॉर्डर्स बनाने थे।
تو پاکستانیوں کا ہمارا خیال یہی تھا اس زمانے میں کہ جو پنجاب کا گرداسپور سب ڈویژن ہے جس میں 4 تحصیلیں تھیں آپ کہہ لیجئے، اس میں پٹھان کوٹ تھا، بٹالہ تھا، اور شکار گڑھ اور گرداسپور۔ ہمارا خیال یہی تھا کیونکہ ان میں سے جو 3 تحصیلیں ہیں پٹھان کوٹ کے علاوہ یہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، صحیح، اور گرداسپور سے ہی ایکسیس تھا جو بائی روڈ ایکسیس جموں اور کشمیر کی ریاست پہ۔ تو چونکہ جموں اور کشمیر بھی ہونا چاہیے تھا تو ہمارا بالکل خیال یہی تھا کہ ہمیں ہی یہ، کیونکہ مسلمان یہاں زیادہ آبادی میں اکثریت میں ہیں تو گرداسپور کا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ گرداسپور بھی اس لیے اہم ہے کہ وہاں بھی ڈیرا بابا نانک شرائن ہے گرداسپور میں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کرتارپور میں گردوارہ دربار صاحب ہے، اور اپنے کرتارپور میں، اور گرداسپور میں جو ہے وہ ہے ڈیرا بابا نانک شرائن، تو یہ آپس سے ملتے ہیں۔ اور آپ جانتی رائٹ، ہیں کہ بارڈر سے تقریباً یہ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جو خانے وال میں یا کرتارپور میں۔ اب یہ اگر سمجھتے ہیں سکھ بھائی جو ہیں بھارت میں کہ جی یہ ان کے ہولی سیکرڈ شرائنز پاکستان میں ہیں اور کرتارپور کو بھارت کا حصہ بننا چاہیے، وہ تو اب ہو نہیں سکتا۔ صحیح، بہتر تو اب یا تو یہ صورتحال کوئی نکالیں کہ ہم کرتارپور جو کوریڈور ہے وہ صرف ان کو دے دیں اور اس کے بدلے مقبوضہ جموں اور کشمیر سارا ہمیں مل جائے، صحیح، تو پھر تو کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پنجابیوں کو جو سکھ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خالستان کی جو موومنٹ ہے ان کو جاری رکھیں، کیونکہ اس ایگزیکٹلی، میں تو کافی جان پڑ گئی ہے، اور جب وہ بھارت سے آزادی لے لیں تو ہمارے ساتھ مل جائیں، پاکستان کا حصہ بن جائیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں، تاکہ جو صحیح، ان کے ہاں جو سیکرڈ شرائنز ہیں، یا امرتسر فار ایگزامپل گولڈن ٹیمپل ہے، اور ہمارے ہاں دو تین مقامات ہیں، کیونکہ دیکھیں نا دیٹس اے ونڈرفل سجیشن، گرو نانک نے جو ہے آخر جو اپنی زندگی کے 17 سال تھے وہ کرتارپور صاحب میں گزارے تھے۔ تو بالکل، ہمارا بھی سکھوں کے ساتھ ایک مزاج ملتا ہے تھوڑا بہت، اور تو بہتر یہی ہے کہ اگر سکھبیر بادل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو واپس ملنے چاہیے، تو میرا خیال تو یہی ہے کہ بالکل۔ لیکن باسط صاحب یہ جو سکھ رہنماؤں کے بیانات ہیں، چلیں یہ تو سمجھ آتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جو جگہیں ہیں یہ بہت زیادہ ہولی پلیسز ہیں، سو وہ ان کے سینٹیمنٹ سمجھ آتے ہیں اور ان کے بیانات بھی سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ جو مودی صاحب بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہوتا تو یہ کرتا اور وہ کرتا، سو یہ جو راہداری ہے اس میں ان کا انٹرسٹ لینا، جبکہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ خالصتان تحریک کے جو رہنما تھے ان کے بھی ایسیسینیشن میں کافی کردار رہا ہے حکومت کا بھی اور جو ایجنسیز ہیں ان کا بھی، اور جو کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا۔ سو آپ اس کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ کیا یہ اگین سے ٹیکٹکس ہیں جو بھی انتخابات کا دورہ چل رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ تو میں ہوتا تو یوں ہو جاتا، میں ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ تو ہونے کی بات ہے نا، ساری پولیٹیکل گیمکس ہیں، یہ ریٹرک ہے۔ اب ویسے ابھی 1970 ہیں کے بھی بعد کافی ٹائم سے، تب بھی کیا کر پائے ہیں؟ تو کیا کر پائے ہیں، تو اس وجہ سے جہاں تک یہ جو معاملات ہیں سکھوں کے دیکھیے، ہم نے تو کرتارپور کوریڈور بھی جب یہ بن رہا تھا کافی عرصے سے یہ پروپوزل چل رہی تھی، اور بھارت کو ہی بنیادی طور پہ اس پہ اعتراضات تھے، اور جب 2019 میں ہم نے یک طرفہ طور پہ اس کا اعلان کیا کہ جی ہم نومبر میں اس کو کھول دیں گے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے ایک لحاظ سے ڈیفینسو پہ ڈال دیا مودی صاحب کو، تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ بھی کرتارپور کوریڈور کو اس پہ کریڈٹ لیں اور کہیں کہ جی دیکھیے ہم نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو سکھوں کے بارے میں، اور پھر جو رویہ ہے مودی سرکار کا سکھوں کے حوالے سے، ہم نے کسان موومنٹ دیکھی، جو فارمرز کی موومنٹ تھی، ان کو کس طرح انہوں نے کچھ سینکڑوں سکھوں کو مار دیا گیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سکھبیر بادل صاحب ہیں، ان کے والد صاحب یہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے، اور ان کے والد صاحب پرکاش بادل وہ بھی پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، بلکہ ان کا انتقال پچھلے سال ہی ہوا ہے 2023 میں۔ تو سکھبیر جو ہیں یہ ایک زمانے بی جے پی کے لائز بھی تھے۔ 2014 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس کے نتیجے میں یہ اکالی دل کی حکومت بنی تھی پنجاب میں، اور پھر یہ ان کی جو بیوی ہیں سکھبیر بادل کی، یہ ان کی اہلیہ
سینٹر میں منسٹر بھی تھیں فوڈ کے زراعت کے حوالے صحیح کے بارے میں. تو یہ ان کا پہلے ایک گٹھ جوڑ تھا، لیکن پھر یہ 2017-18 کے بعد یہ ختم ہو گیا، 19 کے بعد. تو پھر یہ اب انہوں نے اب یہ جو الیکشنز لڑ رہے ہیں پنجاب میں، یہ بی جے پی کے ساتھ مل کے نہیں لڑ رہے. صحیح تو اس وقت مقابلہ کافی ٹف ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ اس وقت پنجاب میں جو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹریل کے لیے، چیف منسٹرشپ کے لیے، وہ بھی ایک پرانے سفارتکار ہیں، حال ہی میں صحیح ریٹائر. وہ پنجاب بھارت کے سفیر تھے صحیح یو ایس میں. اور اس سے پہلے رائٹ ہردیپ سنگھ پوری، وہ بھی بھارت کے ڈپلومیٹ سفارتکار کافی جو ہیں پنجابی سفارتکار جو انڈین فارن سروس میں ہیں، وہ صحیح کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں پنجاب کی پالیٹکس میں. تو سکھ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جی ہم تو دیکھیے اگر حصہ نہیں بھی ہے کرتارپور صاحب یا پنجا صاحب تو ہم تو یہ ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کا پہلے اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے اپنے مینیفیسٹو میں. رائٹ وہ مینیفیسٹو میں جو اس نے اکالی دل کی جو مینیفیسٹو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ٹریڈ کھول دینا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت نہیں ہو رہی تو اس کا جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ امرتسر کے شہریوں کو ہو رہا ہے اور پنجاب کے شہریوں کو ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں، بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہ لیکن یہ جو آپ نے ٹریڈ کی بات کی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنا بیان دیا ہے، اور وہ تو جو ٹریڈ ہماری متاثر ہو رہی ہے وہ تو اس کو پلوامہ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیے کچھ اسٹیٹمنٹس عجیب و غریب وہاں سے بھی آتی ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی بالکل بات یاد رہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے آف دا کف نہیں دی یا کسی انٹرویو میں نہیں کہی، کسی ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں یا کسی ٹاک شو میں. یہ ایکچولی شرمیلا فاروقی جو ہیں، جو نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کا ایک کویسچن تھا اور اس کے جواب میں صحیح انہوں نے یہ جواب سبمٹ کیا. اب صحیح انہوں نے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے تو یہ پوچھا کہ جی بتائیے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہے، تجارت کی کیا نوعیت ہے، اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ. اب ہمارے وزیر خارجہ نے جو ایک فارمل رپلائی دیا وہ بڑا مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تجارت جو بھارت کے ساتھ ہم نے ختم کی ہے، یہ تو بھارت نے ختم کیا، ہم نے نہیں کی. اور اس رائٹ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو، اس کے بعد بھارت نے جو ہمارا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس تھا پاکستان کا وہ ودرا کر دیا تھا بالکل اور 200% ڈیوٹیز لگا دی تھی پاکستان کے ٹریڈ کے اوپر. امپورٹس. بالکل اچھا یہ بالکل بات غلط ہے، کیونکہ پلوامہ اور یہ اپنی کشمیر پالیسی کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے جہاں تک میں صحیح سمجھتا ہوں. دیکھیے پلوامہ کے بعد بھارت کی جانب سے تو امپورٹس ہوتی رہیں، ہم نے تو کوئی ڈیوٹی مزید اس میں نہیں بڑھایا. ہماری ایکسپورٹس البتہ وہاں پہ کم ہوئی بیکاز آف 200% جو ٹیرف لگا، صحیح لیکن ٹریڈ ہمارا جاری رہا. ٹریڈ تو ختم ہوا جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو وہ اقدامات لیے جس کے بعد ہم نے ٹریڈ بالکل ختم کر دیا، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا. صحیح تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی ہی پالیسی کو کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں، کیوں اس کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر بیان نہیں کر رہے. میں تو پریشان ہو گئے ان کی بات سن کر، جس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ بے چین ہے کہ بھارت کے ساتھ جب ان کے انتخابات ہو جائیں، نئی حکومت آ جائے اور شاید نریندر مودی جیت ہی جائیں، تیسری بار پرائم منسٹر بن جائیں، تو ہماری حکومت جو اس وقت ہے وہ تو بے چین لگ رہی ہے کہ کسی طور بھی بھارت کے ساتھ ہم ٹریڈ بحال کریں، کشمیر جائے بھاڑ میں، پیچھے صحیح چھوڑ دی. تو یہ اس قسم کے بیانات میں نہیں، اور یہ اصل معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی ایم شور فارن آفس کی جانب سے لکھی گئی ہوگی، انہوں نے ہی جواب ڈرافٹ کیا ہوگا. تو میں سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس قسم کی جو جواب کیوں اس کو اس طرح ڈرافٹ کیا. حالانکہ پلوامہ کا واقعہ ضرور ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی بالکل فالس فلیگ آپریشن ہی تھا، لیکن جو ٹریڈ ہم نے روکا وہ پلوامہ کی وجہ سے نہیں تھا.
وہ صحیح 5 اگست 2019 کو جو واقعات تھے اس کے بعد ہوا. تو چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہمارے وزیر خارجہ کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ مزید کنفیوژن پھیلاتے ہیں، اور جو آپ کا ایڈورسری ہے یا جو دوسری اسٹیٹ ہے اس کو غلط میسج آتی ہے. صحیح میسیجنگ اپنی ٹھیک رکھیں. تو یہ بہرحال ایک کنفیوژن ہمارے یہاں پھیلا دیتے ہیں، اور اس قسم کے بیانات کا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں تک نہیں ہے اور نہ دینے چاہیے تھے. کیونکہ آپ دوسری طرف جانب دیکھیے نا تو اس قدر سخت بیانات آ رہے ہیں، بلکہ بالکل بھارت وزیر جو خارجہ ہیں ڈاکٹر سبرامینین جے شنکر، ان کے بھی اگر آپ بیانات پڑھیے، اور ابھی جو کل بلکہ پرائم منسٹر مودی نے ایک انٹرویو دیا رجت صاحب کو، اور ان کو کہا کہ جی انہوں نے پوچھا کہ پاکستان تو بڑا طاقتور ملک ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان کی طاقت کو جانتا ہوں. میں 2015 میں چلا گیا تھا لاہور بغیر ویزے کے، بالکل بالکل دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے پاورفل ہیں. تو ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ صحیح پاکستان، یہ تھوڑا بہت ہمیں ہر قدم پہ اسٹیپ لینا چاہیے. آج جو بھی آپ کام کریں گے 2 سال بعد وہ آپ کو ہانٹ کرے گا. صحیح 2015 میں جو ہم نے ان کو بغیر ویزوں کے آنے دیا، تو بالکل وہ آج ہمیں 2024 میں ہانٹ کر رہا ہے. وہ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ بالکل، پاکستان حالانکہ کے اس خلاف. ٹائم پہ وہ ہاسپٹیلٹی تھی جو پاکستان نے دکھائی، ایک جو نیبرہڈ تھا وہ بہت ہمیں ایک سوورن نیبرہڈ جو ہے اس کی سیکنگ کے لیے ہم نے اس طرح کے سٹیپ اٹھائے، جس کو اب آ کے انڈیا جو ہے موجودہ حالات میں کیش کرانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. سو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم جو بھی سٹیپ اٹھائیں، اسپیشلی ان دا کیس آف انڈو پاک ریلیشن، سو اس کے لیے ہمیں ایک پراپر میکانزم بنانے کی اشد ضرورت ہے. سو یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سو باسط صاحب، بریک سے پہلے بھی آپ نے جس طرح کشمیر کاز کی بات کی، سو سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے اپنا ایک اوپینین جو ہے وہ دیا ہے. اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو فارمر آرمی چیف تھے ہمارے، ان کا کشمیر کو لے کر رویہ بڑا نرم تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے بہت ہی اہم انکشاف یہ بھی کیا کہ وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جا رہے تھے. سو یہ ساری چیزیں اوور آل پاکستان کا کیا امیج جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے آپ نے منتہا، اور میں نے بھی چونکہ ان کا ٹویٹ بھی دیکھا ہے جو انہوں نے پوسٹ کیا ایکس پہ. اس کے صحیح بعد میں نے بھی ایک پوسٹ کیا ایک اپنا ایکس پہ ان کے کنٹینیویشن ہی میں. رائٹ جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میرا بھی ایک انٹریکشن رہا جو فارمر آرمی چیف تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جو فارمر تھے، ان کے ساتھ ایک صحیح انٹریکشن میرا بھی رہا، اور میں نے بھی ان موضوعات پہ ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہوئی ہے. تو تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے کہ صحیح پرانے آرمی چیف کا کیا ورلڈ ویو تھا، وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، اس زمانے میں ہم پہ کافی پریشر بھی تھا، خاص نہ صرف امریکہ کی جانب سے بلکہ سعودی عرب کی جانب سے بھی کچھ پریشر ہم پہ تھا، کیونکہ امریکہ کا سعودی عرب پہ پریشر تھا اور سعودی عرب کا ہم پہ پریشر تھا. تو صحیح اس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اگر ہم واقعی اسرائیل کو تسلیم کرنے جائیں گے تو کیا شرائط ہوں گی، کیا کنڈیشنز ہوں گی. تو وی ہیڈ بین کوآرڈینیٹنگ ویری کلوزلی رائٹ ود سعودی عربیہ، اور خیال یہی تھا یا تو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ سائملٹینسلی ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، یا پھر سعودی عرب پہلے کر لے گا، ہم بعد میں کر لیں گے، مطلب اوپر تلی ہوگا جو بھی کچھ معاملہ ہوگا. تو صحیح یہ بات تو بالکل مشاہد سید صاحب کی ٹھیک ہے، اور مجھے بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ پریشر کافی بلڈ ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کا ایک خیال تھا کہ اس کو کر لینا چاہیے. لیکن اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے تو بڑا کلیئرلی اپنے ایک انٹرویو میں کنوے بھی کر دیا تھا کہ ہم تو قائد اعظم کی جو پالیسی ہے اس پہ ہی ہم کھڑے رہیں گے، کیونکہ بالکل جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی ہم اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ they were not on the same page. صحیح اچھا، دوسرا معاملہ ہے کشمیر کا. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد حسین سید صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہے. کیونکہ دیکھیے نا، 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے ایک پوزیشن لے رکھی تھی کہ ہم بھارت سے بات چیت نہیں کریں گے بالکل جب تک بھارت ان تمام غیر آئینی اقدامات کو واپس نہیں لیتا مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر.
لیکن اسی دوران اگر آپ دیکھیے تو ہم ایک لحاظ سے بیک چینل پہ بھارت کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور اسی بات چیت کے نتیجے میں 25 فروری 2021 کو ہم نے ان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر معاہدہ بھی کیا۔ بالکل اور معاہدہ ویسے تو نہیں ہو جاتا نا، معاہدے کے لیے کچھ مذاکرات ہونا ضروری ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اور اگر آپ وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیے 25 فروری 2021 کی، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف سیز فائر کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ اور بھی کچھ ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے۔ تو یہ سوال بھی میں نے آرمی چیف سے کیا تھا، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کشمیر پہ بھی ان کا ایک سافٹ رویہ تھا کہ جی ہم کشمیر پہ اب کیا کریں گے، اس کو 10-15 سال کے لیے 20 سال کے لیے فریز کر دیتے ہیں، بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں، پھر آگے بات کی جائے گی۔ تو صحیح اس حد تک بھی جو ہے مشاہد حسین سید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب ان کا تیسرا جو نقطہ ہے نا، اس پہ ذرا تھوڑا سا میں خود بھی کنفیوزڈ ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی پالیسی تھی کہ ہم صحیح اپنے میزائل پروگرام جو پاکستان کا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کمپرومائز کے لیے بالکل۔ تیار، کیونکہ دیکھیے ہمارا نیوکلیر لیکن باسی پروگرام۔ صاحب، آپ نے جیسے ابھی اسی سوال کے جواب میں آپ نے پہلے کہا کہ ہم پر بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر تھا، سو ہو سکتا ہے یہ بھی اسی پریشر کی کنٹینیوٹی ہو، کیونکہ امریکہ اس نیوکلیر پروگرام سے نالاں تو ہے۔ نہیں دیکھیے، پریشر تو یو ایس کا ہمیشہ سے ہی بالکل رہا ہے، اور صرف پریشر نہیں بلکہ بہت سینکشنز بھی ہم پر رہی، ایگزیکٹلی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام بھی حاصل کر لیا، ہم نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بھی بن گئے، اور ہمارا میزائل پروگرام بھی جاری ہے، بالکل کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ہمارا جو سارا جو پروگرام ہے وہ تو ڈیفنس ہے نا، ڈیفensive ان نیچر۔ ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز کسی ملک کے بارے میں نہیں، ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے ہیں، ہمارے اپنے تحفظ کے لیے ہیں۔ بالکل تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آرمی چیف اس بارے میں کوئی بھی نرمی دکھا سکتا ہے، جہاں تک ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے، جہاں تک ہمارا میزائل پروگرام ہے، کیونکہ ٹھیک ہے اکنامک پریشرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے بہت ہی مشکل حالات میں بھی ان پروگرامز کو جاری رکھا ہے، بالکل بالکل کیونکہ ہمیں بھارت کے عزائم کا پوری طرح ادراک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کیا چاہتا ہے۔ تو اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انفارمیشن مشاہد حسین سید صاحب کی ٹھیک نہیں ہے، جہاں تک صحیح میری اپنی معلومات ہیں، اور کیونکہ میرا ایک تھوڑا سا انٹریکشن رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں انہوں نے پھر افغانستان کا بھی ذکر کیا، اپنے صحیح آرٹیکل جو ان کا کل پرسوں آیا ہے، اور چائنا کی بات بھی کی۔ ان حوالوں سے تھوڑی بہت ہم نے کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جس طرح میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے میں تو بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ صحیح ہم 15 اگست 2021 کو جب انہوں نے افغانستان پہ کنٹرول سنبھالا طالبان کے لیے، تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم معاملات کو آگے لے کر جاتے، لیکن ہم نے یہ موقع گنوایا، اور آج بھارت اپنا اثر و رسوخ دوبارہ وہاں پہ بنا رہا ہے بالکل طالبان کی حکومت کے ساتھ۔ ہمیں اب بھی سوچنا چاہیے، کم از کم جو ہم لوز اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ تو دینا بند کریں، اور طالبان کے ساتھ بیہائنڈ دا سینز انگیج کریں، اور ایسے بالکل لوگوں کو انوالو کریں جو واقعی طالبان کو سمجھتے ہیں، افغانستان کے کلچر سے واقف ہیں، ویسے لوگ ہوں جو کہ ان کی زبان میں ان سے بات کر سکیں۔ تو جب تک یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے تو افغانستان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جہاں تک مشاہد صاحب کا یہ ہے کہ چائنا امریکہ کی بات ہے، اس کے بارے میں ہم منتہا اپنے ڈی سائفر میں پہلی بھی کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بالکل پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ کل پرسوں میں ایک اور ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کسی صاحب کا جو کہ کیئر ٹیکر، اس پچھلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹر بھی تھے، صحیح انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور رائٹ دوسری طرف وہ امریکی سفیر امبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے بھی ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کے پی کے لیے امریکی ایڈ بھی لیتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات واضح کرنا چلوں کہ جب پرانے ہمارے سابق وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ اس کانٹیکس میں نہیں تھا کہ صحیح ہم امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات رکھ ہی نہیں سکتے،
वो एब्सोल्युटली ये तो नॉट पॉसिबल है भी नहीं। है भी नहीं। तो एब्सोल्युटली नॉट जो उन्होंने कहा था, वो एक इंटरव्यू में जो उनसे इंटरव्यू ले रहा था ले रही थी साहिबा, उन्होंने एक सवाल किया था कि क्या आप अमरीकी जो मिलिट्री बेसिस हैं वो बिल्कुल। पाकिस्तान में देंगे, तो उसके जवाब उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान में अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब हमारे वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं हो सकते हैं सो बासित साहब, इवेंचुअली अगर चाइना बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ और खुद अमेरिका भी बढ़ रहा है चाइना की तरफ, सो डेफिनेटली ये कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट अस? नहीं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ताल्लुकात की नोयत होती है ना। कुछ एग्जैक्टली। ममालिक के साथ आपके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होते हैं, पार्टनरशिप होती है, बिल्कुल। कुछ के साथ वर्किंग ताल्लुकात होते हैं, तो हमारे ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात होते हैं। तो हमारे जो यूएस के साथ ताल्लुकात की नोयत है वो ट्रांजैक्शन ही है। और अभी आप आगे देखेंगी कि किस तरह ताइवान के इशू में, क्योंकि आजकल ताइवान के एक लिहाज से एक्सरसाइजेस चाइना कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और काफ़ी टेंशन बढ़ी हुई है। और कुछ लोगों का ख्याल यही है, और फिर जो ताइवान के नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बयान दिया है कि जी जो है ताइवान की सॉवरेंटी को हम हर तरह से डिफेंड करेंगे। तो वो सॉवरेंटी का जो मामला है वो तो एक सॉवरेन स्टेट का ही हो सकता है ना। एग्जैक्टली। लेकिन और इस वक्त ताइवान में दुनिया भर में सिर्फ 12 ममालिक ऐसे जो ताइवान को एज ए स्टेट रिकग्नाइज करते हैं, तस्लीम करते हैं। बाकी सब ममालिक इवन बशमूल अमेरिका के, उनकी यही पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, कि चाइना एक ही है और ताइवान उसका हिस्सा है। लेकिन अब जो एक लिहाज से ताइवान को प्रोवोक किया जा रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये एक सिचुएशन भी बहुत ख़तरनाक हद तक चली जाएगी। तो कमिंग बैक टू मुशाहिद हुसैन सैयद, मैं यही समझता हूँ कि जो पाकिस्तान अमेरिका के जो ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात हैं वो रहेंगे, लेकिन इसका एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये नहीं। दूसरी तरफ थोड़ा सा हम साइफर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल साइफर की बहुत बातें हो रही हैं। ये कब डिसाइफर होने जा रहा है? हाँ, ये कब डिसाइफर साइफर कब डिसाइफर होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिलचस्प बात। अच्छा, इसमें देखिए इसके भी दो पहलू हैं मुंतहा। एक तो इसके एस्पेक्ट्स है ना। एक तो ये है कि जी आपने जो साइफर के कंटेंट्स हैं वो आपने पब्लिक की अपनी रैली में, जो 27 मार्च को 2022 में हुई थी इस्लामाबाद में। एक तो ये उसका एक एलिगेशन कह लीजिए, या ये मामला है कि आपने उसे, और दूसरा मामला ये है कि आपने जो कॉपी आपके पास थी वो आपने गंवा दी, वो आपने वापस नहीं। अब जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक है, तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि साइफर जो होता है वो एड्रेस, उसमें जो सर्कुलेशन होती है बिल्कुल, उसमें बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को नहीं होती, ना उनका नाम होता है, ना प्रेसिडेंट का नाम होता है। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू द पीएम को वो होती है कॉपी उनके लिए, और या सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट को ये कॉपी होती है। तो असल में उनके पास ही होती है, वो जाके दिखा देते हैं प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, उनसे वापस ले लेते हैं। सही। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कॉपी है ये एड्रेस ना प्राइम मिनिस्टर को होती है ना प्रेसिडेंट को होती है, ये उनके सेक्रेटरीज को होती है। दूसरी बात ये है कि अगर चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है। क्वेश्चन ये है कि फिर शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है इसमें? शाह महमूद कुरैशी के पास तो कोई कॉपी नहीं थी, या उन्होंने कोई कॉपी तो नहीं गंवाई। उनके पास जो फॉरेन मिनिस्टर की कॉपी थी वो भी फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस ही में आती है। वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल होगा या डायरेक्टर उनके ऑफिस में होता, उन्हीं के पास होती है। तो अगर इमरान खान के जो बारे में लोग कहते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं, तो लेकिन शाह महमूद कुरैशी की कॉपी तो उनके पास फॉरेन ऑफिस में ही होगी, या उन्होंने तो वापस कर भी दी होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये केस वाकई कोई केस भी है। क्या वो इंतकामी सियासत की भेंट चढ़ गए? मेरे ख्याल में यही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको शायद उन्होंने भी, लगता है हमारे कुछ लोगों को, कि उन्होंने उसके कंटेंट्स रिलीज किए हैं। कंटेंट्स भी शेयर नहीं करने चाहिए थे। ये बात दुरुस्त है कि साइफर एक बड़ा अहम मैसेज होता है, उसे कंटेंट्स इस तरह शेयर नहीं करने चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन चीज़ों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो बड़े संगीन होते हैं, उनको अपने तक ही रखना चाहिए, वरना हमारे दिलों में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि उसका राह रास्त जो है मस्बत या मनफी कम अज़ कम असरात रियासतें पड़ सकते हैं। लेकिन चूँकि एक मामला उठा था
تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس کو کسی اور انداز سے بھی کر سکتے تھے، بغیر سائفر کا ذکر کیے یا اس امریکی جو آفیشل تھے ڈونلڈ لو ان کا بالکل ذکر کیے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن شاید ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ جو نو کانفیڈنس ووٹ آ رہا ہے اس کو بھی ڈیفیٹ کر دیں گے۔ ان کو شاید یہ بھی تھا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ایک لحاظ سے وہ اس اعتماد میں جو ہوتا ہے نا، اوور کانفیڈنٹ بندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی میں ہی ہی اور مارے شی گئے۔ اس سے بھی پھر مسائل کریٹ ہو گئے۔ صحیح۔ تو سائفر کے بارے میں تھوڑا سا یہی کہنا چاہتا تھا کہ چلیے عمران خان کو تو آپ نے اندر کر دیا، لیکن ان شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ تھے ان کو کس پاداش میں اندر کیا ہوا، ان کو کیوں سزا یہ مل رہی ہے؟ تو یہ ایک سائیڈ ایشو تھا جو کہ میرے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ ایشو تھا، اور اس کو صحیح اگین اس کی جگہ پہ رکھ کے ہی دیکھنا چاہیے۔ تو اب ہم تھوڑا سا یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آج باسی صاحب 25 بالکل بالکل، باسی صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پارٹی کے صدر بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو راہیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہموار کی جا رہی ہیں، سو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ جو بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تو بن ہی گئے، صحیح۔ اب 18 مئی کو اور اب 28 مئی کو جو کہ یوم تکبیر ہوتا ہے صحیح۔ پاکستان میں، اس دن ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے اور ہمارے لیے ایک اہم دن بھی ہے۔ تو اس دن اب یہ مسلم لیگ کے جو ہیں وہ نون کے صدر دوبارہ بن جائیں گے، تو اس سے ایک یہ محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اچھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پارٹیز الگ کام کرتی ہیں صحیح، اور گورنمنٹس الگ کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ مثال جو کے طور تاثر ہے کچھ مفادات کی سیاست کی جانب نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب دل برداشتہ تو ہیں۔ وہ جب لندن سے آئے تھے تو ان کا خیال یہی تھا کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں گے، وعدے لیکن وفا نہیں چونکہ ہوئے۔ نہیں وعدہ وفا نہیں ہوئے، یا جو ان کا خیال ہے کہ پنجاب سے وہ بہت سی سیٹیں لے جائیں گے وہ بھی نہیں ہو پایا، تو ایک لحاظ سے دل برداشتہ تو ہیں، لیکن صحیح۔ اب چونکہ اصل ان کا گھر تو پنجاب ہی ہے نا، اور اس وقت بالکل ان کی جو بیٹی ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، تو بالکل۔ سارا کھیل جو ہے وہ پنجاب ہی میں کھیلا جاتا ہے بنیادی طور پہ۔ تو اس وجہ سے اب جب پریزیڈنٹ وہ بن جائیں گے تو بہت سے اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے، لیکن اور وہ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو جو بنیادی فیصلے ہیں نا وہ تو نواز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اصل ووٹ صحیح۔ بینک انہی کا ہی ہے۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے ان کا بھی ووٹ بینک ہوگا اور وہ ڈیلیور بھی شاید کر لیں، لیکن لیکن سوال باسی یہی صاحب ہے یہ کہ جو ہوگا ووٹ بینک ہوگا اور ڈیلیور بھی کر پائیں، سو اس میں یہی ہے کہ مطلب قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، صحیح۔ کیونکہ اصل ووٹ بینک نواز شریف صاحب ہی کا ہے، یا اگر تھوڑا بہت ہے تو ان کی بیٹی کا ہے، اور چونکہ ان کا فوکس اس وقت پنجاب ہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے پنجاب میں لوز باسی کیا، اور صاحب یہ جو جتنی پاکستان میں سیاست چل رہی ہے، ابھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کی کہ انڈیا میں ہم نے بہت سے ڈپلومیٹس دیکھے ہیں جو بڑے سرگرم ہیں انتخابات کو لے کر، سو ہم ایکسپیکٹ کریں یہ جو کمنگ الیکشنز آئیں گے اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا نا اپنا منتہا، کہ ہمارے ہاں آپ اور مجھ جیسے مڈل کلاس لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری سیاست میں۔ اس کے تو بہت پیسہ چاہیے، اور ہمارے پاس اور آپ کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ ہم الیکشن کیمپینز کر سکیں یا صحیح۔ اپنا سیاست، تو ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا بھی ہوں کہ کم از کم جو سینٹ ہے اس کو تو آپ سیاست سے تھوڑا سا پاک رکھیں، ان دا سینس صحیح۔ کہ جو ٹیکنوکریٹس کی آپ نے جو سیٹیں مخصوص کر رکھی ہیں وہ تو ان کے حصے میں آ جائیں نا، تاکہ آپ کو سینٹ میں سیاست کی بجائے ایک ایکسپرٹ اوپینین وہاں سے ملے ہر بل ڈیفینیٹلی۔ کے معاملے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیے تو بھارت میں بھی جو راجیہ سبھا ہے یا یو کے ہاؤس آف لارڈز ہے، وہاں پہ پرانے سفارتکار بھی آپ کو مل جائیں گے، پرانے آرمی کے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ صحیح۔ وہاں پہ نامینیشنز ہوتی ہیں اور وہ صحیح لوگوں کو بٹھاتے ہیں، تاکہ جو بل ڈسکشن کے بعد جو لوور ہاؤس سے آتا ہے، نیشنل اسمبلی سے بالکل۔ یا ہاؤس آف کامن سے یا لوک سبھا سے، تو وہاں پہ جو ڈسکشن جو ڈیبیٹ اپر چیمبر میں ہوتی ہے اس کا کیا ہی بات ہے، وہاں پہ بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوتی ہے ہر بل پہ، کیونکہ وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ۔ اور پولیٹیکل اس کو صرف پالیٹکس کی سیاست کی نگاہ سے نہیں دیکھتے،
بلکہ اس کو اس کے میرٹ پہ اس کی ڈائسیکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ قانون جو بننے جا رہا ہے، یہ ڈرافٹ جو ہے بل ہے، کس حد تک مناسب ہے۔ تو ہماری سینٹ بھی چونکہ پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے، ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے آپ کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ تو بس ہم ادھر بیٹھ کے اب ڈیسائفر ہی کرتے رہیں گے، تو ہم پالیٹکس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے۔ اختیارات بنتے پاکستان میں دیر تو نہیں لگتی، خیر اسٹل آپ نے اپنا سٹانس دیا۔ سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ، بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کچھ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے بارے میں جو چہمگوئیاں ہم سن رہے ہیں وہ کس جانب جائیں گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم باسط صاحب سے موسٹ انٹرسٹنگلی یہ جانیں گے کہ آج مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی جناب انتخابات جاری ہیں۔ سو باسط صاحب آپ کس طرح سے نتائج دیکھ رہے ہیں؟ ہاں منتہا یہ ایک بڑا آج انتخابات ہو رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ایک حلقے میں، جو راجوری آنند ناگ کا حلقہ ہے۔ اچھا یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے جب سے 370 کو ہٹایا گیا ہے تو اس کے بعد ان کو یونین ٹیریٹریز بنا دیا گیا، اور پھر یہ ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہوا جو 2022 میں کمپلیٹ ہوا۔ اچھا اس ڈی لیمیٹیشن کے پروسیس میں اگر آپ دیکھیے تو جو آنند ناگ کا علاقہ ہے، کلگم ہے، اور ساتھ میں شاید شوپیاں ڈسٹرکٹ کا کچھ علاقہ ہے، ان کو راجوری، یہ جو علاقے ہیں نا جو میں نے مینشن کیے، کلگم ہے، آنند ناگ ہے اور شوپیاں، یہ کشمیر ویلی میں ہیں، اور جو راجوری کا علاقہ ہے وہ جموں میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان پیر پنجال رینج ہے، ماؤنٹین رینج ہے، وہ بیچ میں آتی ہے۔ تو یہ کوئی عجیب سی انہوں نے حلقہ بنایا ہے، کیونکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو کشمیر ویلی کا حلقہ ہے اس کو کشمیر ویلی میں ہی رہنے دیتے۔ جموں اور کشمیر کو دو حلقوں کو ملانے کی کیا ضرورت تھی، اور خاص طور پہ کہ ٹریول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، بیچ میں پیر پنجال کا ماؤنٹینز آ جاتے ہیں، مائٹی ماؤنٹینز اور پیر پنجال جنہیں کہتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک لحاظ سے پولیٹیسائزڈ الیکشن ہے، پولیٹیکل اس کو کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس حلقے سے محبوبہ مفتی جو ہیں پیپلز ڈیموکریٹک ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ چیف منسٹر بھی رہی ہیں 2014 سے آنورڈز، وہ بھی اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ اب وہ جو آنند ناگ کا علاقہ ہے، جو کشمیر ویلی کا علاقہ ہے، اس میں تو شاید ان کو سپورٹ مل جائے، لیکن جو جموں کے علاقے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے وہ کتنی سپورٹ لے سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بھارت کا جو الیکشن کمیشن ہے اور جو انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کی ہے حلقوں کی، خاص طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ اس کو ایک لحاظ سے جیری مینڈرنگ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے تاکہ اپنے من پسند لوگوں کو لوک سبھا میں لایا جا سکے۔ تو اب مفتی محبوبہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کہ وہ بھی ماضی میں ایسے انہوں نے کام کیے ہیں جو کہ کشمیریوں کے حق میں نہیں تھے، اور لیکن اور یہ انہوں نے پاکستان بھی وزٹ کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے مشرف صاحب کے زمانے میں، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ریزلٹس تو آئیں گے 4 جون کو، دیکھنا یہی ہے کہ یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ جو کشمیر میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% کے قریب تھا، اور یہ اس ویسے ایکسپیکٹڈ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہی ہوگا، اباؤٹ بٹوین 40-50% کے قریب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس پرٹیکولر حلقے میں جو راجوری اننت ناگ حلقہ ہے، اس میں انتخابات اوریجنلی ہونے تھے میرے خیال میں 13 مئی کو، اب یہ چھٹا، اور پھر لیکن ان کو ملتوی کرنے پڑے، وہاں پہ کچھ وائلنس وغیرہ ہوا، تو ابھی جو آج جو انتخابات ہو رہے ہیں 25 مئی کو، یہ چھٹا فیز ہے۔ اس کے بعد ساتواں فیز ہوگا، وہ آخری فیز ہے، اور پھر وہ 1 جون کو انتخابات ہوں گے، اور پھر جو ہے 4 جون کو انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو جائے گا۔ ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ 400 سے زیادہ سیٹیں جیت جائیں گے، ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، اور پھر وہ جو کام رہ گئے ہیں ان کے، وہ انہوں نے کرنے ہیں۔ لیکن میں بہت سے انٹرویوز دیکھ رہا تھا بھارت کے چینلز پہ، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بی جے پی کو گو کہ اس طرح
تو نہیں ہوگی لیکن وہ جو کامیابی تصور کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ملے گی. تو صحیح. کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ بی جے پی شاید 200 سے زیادہ سیٹیں نہ لے سکے. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں جو الیکشنز کو بڑے کلوزلی فالو کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 200 سے 230 سیٹیں بی جے پی لے جائے گی. لیکن صحیح. اکثریت جو سادہ اکثریت ہے وہ 272 سیٹوں کی ہے. تو اس وجہ سے صحیح. بھارتیہ جنتا پارٹی بہت ڈیپینڈ کرے گی دوسری چھوٹی پارٹیوں پہ کہ وہ ان کو جوائن کریں. اور اگر انہوں نے جوائن کر لیا جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہے NDA تو پھر تو جی جائے, پھر تو پرائم منسٹر مودی تیسری بار حکومت بنا لیں گے. لیکن اگر NDA کی جو دوسری پارٹیاں ہیں انہوں نے صحیح. پرفارمنس نہ دی تو ممکن ہے کہ اس بار پرائم منسٹر مودی وزیر اعظم بھی نہ بن سکیں. تو انٹرسٹنگ صحیح. الیکشن ہے اور ہم اس کو بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں بالکل آگے کیا ہوتا ہے. بالکل 4 جون کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا نتائج پھر ان کے آپ نے نکلیں گے. PIA کا ایک سوال آپ نے پوچھا تھا, اگر دہرا دیجئے گا تو اچھا ہو جائے گا. جی کچھ PIA کی نجکاری کے حوالے سے سر آپ سے سوال کیا تھا کہ جو نیشنل ایسیٹس کو ایک تسلسل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے پرائیویٹائز کرنے کا, سو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معیشت کے مستحکم ہونے کے پیچھے یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے منتہا اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں SOEs وہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے ہیں, کیونکہ صحیح. وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے, چاہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہو یا پاکستان. لیکن یہ بوجھ بنے کیوں, یہ بھی تو بہت ڈیبیٹیبل ہے. یہ بھی کیونکہ ان تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا تھا نا. اگر آپ مجھے کھل کے بات کرنے دیں گی تو میں بالکل بتا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خاص طور پہ PIA میں جس قسم کی بھرتیاں کی گئیں اس نے بہت نقصان پہنچایا اور وہ آج تک نقصان پہنچا رہا ہے. اگر ایک ایئر کرافٹ کے لیے آپ کو 40-50 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان نے جو ہے وہاں پہ 500 بندے رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہی آپ حساب لگا لیجئے کہ پاکستان ایئر لائنس کو کس قدر نقصان ہوا. پھر PTI کی حکومت کے جو ہمارے ایوییشن کے منسٹر تھے انہوں نے پاکستان کے پائلٹس کے بارے میں بات کر دی تو ہمیں اس سے بھی بہت نقصان ہوا. تو دیکھیے جہاں تک حکومت کا یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتیں کاروبار نہیں کرتی بلکہ کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, اور ہم نے اپنے ڈیسائفر کے شو میں کچھ اکانومسٹ کو بھی بلایا تھا تو ان کا بھی یہی کہنا یہی تھا کہ ایک سورس آف انکم بھی ہوتا ہے حکومتوں کے لیے اس قسم کی جو انٹرپرائزز ہوتی ہیں. اور جب کوئی ادارہ خسارے میں جا رہا ہو تو آپ کو اس کی اچھی قیمت نہیں ملتی. مثال کے طور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو جو $300 ملین کی تھوڑی بہت ملیں گے جو حکومت پاکستان کو اس نشکاری کے سلسلے میں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا بھر ابھی مثال کے طور پر 2021 میں بھارت نے جو ان کی ایئر انڈیا تھی ان کو پرائیویٹائز کیا تھا اور وہ بہت بڑا ان کا فلیٹ بہت بڑا تھا ایئر انڈیا کا. تو جو ٹاٹا گروپ ہے, اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے بھارت کی اگر بات میں کروں تو یہ جو ایئر انڈیا تھی یہ ٹاٹا گروپ جو انڈیا کا تھا یہ 1932 میں انہوں نے ایئر انڈیا قائم کی تھی. اور پھر یہ 1953 میں 54 میں شاید بھارت کی حکومت نے اس کو نیشنلائز کر دیا تھا اور پھر ان کو تقریباً $10 بلین کا نقصان ہوا. تو ابھی پچھلے دنوں ٹاٹا گروپ نے دوبارہ ایئر انڈیا کو خرید لیا ہے $2.4 بلین پہ. ہماری حکومت کو تقریباً $300 ملین ملیں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں تقریباً 80 کے قریب اگر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور وہ خسارے میں جا رہی ہیں تو کچھ تو انٹرپرائز ایسی ہیں جو کہ ہمارا ایک نیشنل پرائیڈ ہیں. مثال کے طور پر PIA ہے, پاکستان اسٹیل ملز ہے. تو ان کو آپ ان کی مینجمنٹ کو آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں میرے حساب سے, رادر دین کہ آپ حکومت اپنے ہاتھ صاف کر لے. کراچی ایئرپورٹ بھی تو دے دیا گیا ہے. کراچی اور بہت سی چیزیں ہیں, اسلام آباد ایئرپورٹ کی بھی خیر منائیے. تو کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے میں امید کرتا ہوں ابھی دیکھیے نا انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے UAE تو وہاں کہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ اب ہوگی. اب وہ کب ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ صرف باتیں ہی ہیں
یا واقعی ان میں کچھ حقیقت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم سعودی عرب کی باتیں سنتے رہے تھے کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ آنی ہے، اس کا بھی ابھی تک کوئی ہمیں علم نہیں سو ہے. باسط صاحب تو بیسیکلی آپ کچھ نشاندہی کر سکتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ کن اداروں کی نجکاری جو ہے وہ کر دی جائے تو اس سے کچھ کم نقصان ہوگا اور کن اداروں کو خود حکومت کو سدھارنا چاہیے انسٹیڈ مثال آف کے طور پر دیکھیے نا، پرائیویٹائزیشن؟ نیشنل ہائی وے ہے، اس کا صحیح، کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح فرنٹیئر ورکس ہے، ٹھیک ہے وہ آرمی کا ایک ادارہ ہے، لیکن اس قسم کی اور بہت سے آپ کو چیزیں نکل جائے. پوسٹل سروس ہے مثال کے طور پر، وہ صحیح، بھی ایک ہمارا ہے ایک ادارہ. تو لیکن وہ تھینک گاڈ کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ وہ اب کچھ تھوڑا بہت پروفٹ دکھا رہا ہے ہمیں. تو میں یہی عرض کرنا ہوں کہ ادارے تو 80 کے قریب ادارے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ 2 اداروں کے بارے میں تھوڑا سا ذرا مطلب اسے مجھے ایک غیر بے اطمینانی سی رہتی ہے. صحیح، پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل مل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ایسے ادارے ہیں جن کو ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ ہم صرف مینجمنٹ جو ہے اس کی دے دیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور کچھ ایسا میکنزم ڈیولپ کر لیں جس کے تحت پی آئی اے ایک سورس آف انکم رہے حکومت کے لیے، اس طرح پاکستان اسٹیل ملز. بالکل، پاکستان اسٹیل ملز کو آپ کر سکتے ہیں، روس کے ساتھ کچھ ایسی چیز، ایسے ہمارے اقدامات ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پہ بالکل، ایک فوکس طریقے سے آگے چلیں. لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے نا منتہا کہ ہم کچھ انیشیٹیوز لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں، ان کو سسٹین نہیں کر پاتے. ہماری بیوروکریسی میں بھی وہ کیپیسٹی نہیں رہی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہمارا ایک فیسیلیٹیشن کونسل ہے، بدقسمتی کے ساتھ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. بہرحال لیٹس بالکل. ہوپ تھنگز ول گیٹ بیٹر ان دا منتھس ٹو کم. تھینک یو. سو یٹ وی آر سو مچ ہوپ فل کہ جو حکومت ہے وہ ان اداروں کی نجکاری کے بجائے جو کرنے کی چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرے گی، اور بہت ہر ممکن اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ انہی اداروں کو خود ہی سدھار لے، اور ڈیفینیٹلی جو پروفٹ ہے وہ بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. سو ناظرین، یہاں ڈی سائفر کا وقت مکمل ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اسٹے ود اس.